प्यारे दोस्तों, जिनकी नमाजें बहुत ज़्यादा कज़ा हो चुकी हैं, वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक ज़रूर सुन लें। फरमाया, ये तस्बीह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तस्बीह है। जो भी इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कज़ा नमाजें अदा तसव्वुर फरमाएगा और गुनाह कबीरा जैसे भी हों, अल्लाह मुआफ़ फरमाएगा। वो तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में जो शख्स अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ये मुक़द्दस कलमात पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह यूं मुआफ़ फरमा देगा गोया उसने कभी गुनाह किए ही नहीं थे। क़यामत के दिन उसका चेहरा अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की तरह रोशन होगा। लोग हैरान होकर कहेंगे, ये कोई नबी है या कोई मुकर्रब फरिश्ता? तब एक फरिश्ता आवाज़ देगा, ये वो खुश नसीब हैं जो इन कलमात के बरकत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो अजीम कलमात हैं जिनकी पहुँच सिदरतुल मुंतहा है। जो शख्स इन कलमात को 7 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला उसके तमाम कबीरा गुनाह और कज़ा नमाज़ें मुआफ़ फरमा देगा। ये वो बाबरकत कलमात हैं कि उनका विर्द करने से मग़फ़रत वाजिब हो जाती है। ये अल्फाज रहमत इलाही के वो कुंजी है जो हर दरवाज़ा मग़फ़रत का दरवाज़ा खोल देती है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के दिन पूरे हो गए तो एक रोज़ रास्ते में जा रहे थे कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम किया और सलाम का जवाब मिला। पूछा, आप कौन है? कहा, मालिकुल मौत। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शौक और इश्तियाक में थे। मालिकुल मौत के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो सामने से भाग गया और कहा, मैं फिर आऊँगा। मालिकुल मौत ने अपने मकाम पर आकर सजदा किया और अर्ज़ किया, परवरदिगार, आपने मुझे ऐसे शख्स के पास भेजा है जो मौत नहीं चाहता। अगर मैं वहाँ से ना भागता तो हलाक हो जाता। उसी वक्त खताब हुआ कि ये इसलिए था ताकि तुझे मालूम हो जाए कि हमारे और हमारे महबूब के माबैन गैर को दखल नहीं, सिर्फ हम जाते हैं या हमारे दोस्त। दूसरे रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करके किबला रुख बैतुल मुक़द्दस में बैठे थे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज़ किया और कहा, है परवरदिगार आलम, आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लब्बैक। तो मालिकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। नादरीन, जब किसी मौत का वक्त करीब हो तो उसका मुंह दाएं पहलू पर लेटाते हुए किबला की जानिब कर दिया जाए और उसे शहादतीन की तलकीन की जाए, यानी उसके सामने कलमा शरीफ पढ़ा जाए ताकि वो भी पढ़े और जब वो फौत हो जाए तो उसके जबड़े बांधें और आंखें बंद कर दें। जब उसे गुस्ल देने लगें तो उसे तख्ते पर रखें और उसकी शर्मगाह पर कोई कपड़ा डाल दें और उसके बाकी कपड़े उतार लें। उसे वज़ू कराएं, लेकिन ना तो उसे कुल्ली कराएं और ना ही नाक में पानी डालें। अब उस पर पानी बहाएं और तख्ते को 3, 5 या 7 मरतबा धोनी दी जाए और पानी में बेरी के पत्ते डालकर उसे गर्म कर लिया जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो सादा पानी ही काफ़ी है और गुल खैरो एक किस्म की घास के साथ उसके सर और दाढ़ी को धोया जाए। फिर उसे बाएं जानिब पहलू के बाद लिटाया जाए। अब उसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दिया जाए, यहाँ तक कि देखा जाएगा कि वो चीज़ जो मैयत के साथ नीचे की तरफ मुतसिल है, मिली हुई है, उस तक पानी पहुँच गया है या नहीं। फिर उसे किसी चीज़ के साथ सहारा देते हुए बिठा देंगे और उसके पेट को आहिस्ता आहिस्ता मलेंगे ताकि अगर उससे कुछ खारिज हो तो वो उसे धो डाले और उसे गुस्ल दोबारा नहीं देंगे। फिर उसे किसी कपड़े के साथ खुश्क करेंगे और कफन पहना दिया जाएगा और उसके सर और दाढ़ी पर हुनर, जो कि एक किस्म की खुशबू है, और उसके आज़ाब पर काफूर लगा दी जाएगी। सुन्नत यह है कि मर्द को 3 कपड़ों में लिफाफे की सूरत में कफन दिया जाएगा। अगर वो 2 कपड़ों को काफ़ी समझे तो ये भी जायज़ है। और जब वो मैयत पर लिफाफा लपेटने का इरादा करें तो उसकी बाएं जानिब से इब्तिदा करें, फिर उसी तरह दाएं जानिब से। अब अगर मैयत से कफन के खुलने का ख़तरा हो तो उसे गिरा लगा दें और औरत को 5 कपड़ों में कफन दे और दुपट्टे से उसकी छाती को ढांप दिया जाए और लिफाफा में कफन दिया जाएगा। फिर अगर 3 कपड़ों को काफ़ी समझे तो ये भी जायज़ है। और मैयत के बालों और दाढ़ी में कंघी नहीं फेरी जाएगी और ना ही उसके नाखून और बाल काटे जाएंगे और मैयत को कफन पहनाने से कबल खुशबू लगाई जाएगी। जब इन अमूर से फारिग हो जाएं तो आप उस पर नमाज जनाजा पढ़ें।
اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلے کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد ولی ہے۔ اب اگر میت کی نماز جنازہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں، اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی بھی تکبیر پر ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں، دوسرے اس کے چاروں پاؤں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی میت کی قبر تک پہنچائیں تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد بنائی جائے گی اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ قبر میں اتارنے کی دعا کہے، میت کی گرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گرہ کھول دی جائے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چون دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر 4 کونی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنایا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنا دے جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کا، زنا سے رکنے، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑ لے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں ہی کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے، اس کا نام حابیل ہے اور وہ روشنی پر موکل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔
مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھ کر روشنی کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب سے زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی چھوٹے۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے، اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے، دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو ہاتھ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو سارا جہان تہو بالا ہو جائے اور الٹ پلٹ ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیا جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافیہ اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرقائیل ہے۔ اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشم خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتے۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ نہ آدم، نہ شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 4 جانوں کے پیچھے حاجات ہے جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ ہوتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے سے یہ صورت پیدا کی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ وہ صورت فاتحہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور 7 آسمان اور 7 زمین کاغذ ہو جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہے تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے وہ یہ سمجھے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی نبی یا کوئی فرشتہ ہے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ اگر پانی پر پڑھ لی جائے تو آگ جل جائے، زمین پر پڑا جائے تو اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہے جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لک الحمد۔ محترم ناظرین، یہ حدیث میں نے تلاش کی نہیں ملی۔ یہ اولیاء اللہ، فقہاء، علماء کرام کا وظیفہ ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے
کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زار و قطع رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک عمل کرتے دیکھتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، ورنہ افسردہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روح کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر اچھا کام کرنے کی توفیق دے اور ہر برے کام سے بچائے رکھے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔